बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज लफ्जी तर्जमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम आयत नंबर 70 से ऑनवर्ड्स देखेंगे और थोड़ा सा पिछला भी मैं साथ मिलाती हुई चलूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बनी इसराइल को यहाँ पर किस चीज का हुक्म दिया गया और वो उसे किस तरह डील कर रहे थे। यहाँ पर एक बात लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ, याद रखिएगा। अल्लाह ताला जब कोई हुक्म देते हैं और अगर हमारा रवैया ऐसा हो जैसा सहाबा किराम का था, कौलू समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, तो अल्लाह ताला वही काम, वो हुक्म बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें हम नहीं करना चाह रहे या हीले तलाश करते हैं, बहाने तलाश करते हैं, किसी तरह से मुझे ये ना करना पड़े, अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है ये टल जाए, किसी तरह से मुझे इस पर मुझे ना करना पड़े, और तो वही काम जो आसान भी हो सकता था और होगा भी, लेकिन ऐसे वक्त पे फिर मुश्किल बना दिया जाता है। ये हमने बनी इसराइल के इस वाक़े से ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें सिंपल एक गाय का की को ज़िबा करने के लिए कहा था। ठीक है, अगर ये बाकरातुन का जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं कि सिंपल नकिरा है, तो नकिरा का तर्जुमा आमतौर पर एक या कोई के साथ ज़्यादातर किया जाता है। एक गाय कर दो, ठीक है, ये चलो कोई गाय कर दो। बाकी छोटा सा मैंने एक जिक्र किया था ये ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए कि बाज इस ता को वहदत की ता भी कहते हैं। ये जो गोल ता होती है ना, ताए मरबूता, और भी इसके बहुत सारे ढेरों नाम है। ये जो ता है आमतौर पर तानीस के लिए होती है, और वहदत की ता को भी तानीस की ता काउंट कर लिया जाता है, कोई हर्ज नहीं है। वहदत का मतलब ये होता है कि अब इसका मतलब है एक गाय। ठीक है, तो वैसे जो पहले बकरा तो नकिरा के तौर पे मैं देख रही थी, उसमें भी था कोई गाय, एक गाय, लेकिन यहाँ पे इस ता को मजीद बयान कर दिया, क्योंकि ये जो कोई या एक तर्जुमा तो किसी भी नकिरा का हो सकता है। कोई भी नकिरा आप देख लें, ठीक है, उसका एक या कोई के साथ तर्जुमा किया जा सकता है। और इसमें और भी तफसील है नकिरा की कि इसमें नकिरा जो होता है सिर्फ क्या एक या कोई के साथ नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ आता है। इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। चले सिंपल हम ले लेते हैं जी, बस एक गाय के लिए कहा, या कोई गाय कर दो। कितना आसान सा हुक्म था। कोई सी गाय पकड़ते, कुर्बान कर देते, ज़िबा कर देते, अल्लाह के सामने कुर्बानी मंजूर हो जानी थी। लेकिन जिस तरह सवाल पूछते गए, वो मामला मुश्किल होता गया, कॉम्प्लिकेटेड होता गया, वो गाय मिलना मुश्किल होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी चाहिए कि बस जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है जिस मामले में भी, उसमें इफ एंड बट्स, और मुझे ये पसंद है और मेरा ये दिल चाह रहा है या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, इनका कोई माना नहीं रखती हैं, ये कोई हकीकत नहीं है इनकी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे। बस इतनी सी बात अगर इंसान को समझ आ जाए कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे ना मैं कुछ हूँ, ना मेरी मर्जी, ना मेरी कोई ख्वाहिश, और इसमें कोई जुल्म की बात नहीं है। अल्लाह ताला जो करते हैं वो सही करते हैं, बेहतर करते हैं। हम हमारा इल्म महदूद है, हम जानते नहीं हैं, तो अपने आप को खुशी से, जुल्म समझते हुए नहीं, जबरदस्ती नहीं, खुशी से अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे झुका देना और उसे कबूल करना खुशी से, तो इसी में भलाई है, इसी में फायदा है, इसी में आसानी है। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल उन्हें एक हुक्म दिया गया, गाय ज़िबा करो, और उन्होंने कितनी क्वेश्चनिंग की, कितने सवाल जवाब, आखिर में खैर कर दिया। आज हम देखेंगे कि वो करने वाले तो नहीं थे, करीब नहीं थे, ये लगता नहीं था कि करेंगे, लेकिन कर दिया।
تو یہ سارا معاملہ دیکھیں گے. اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو گائے کیوں چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی گائے سے کوئی لینا دینا کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ بنی اسرائیل کی تربیت ٹریننگ کا ایک حصہ تھا. ایک ان کا ایشو یہ تھا کہ فرعون کی غلامی میں اتنا عرصہ رہتے ہوئے وہاں پر مصر میں گائے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. ایک طرح سے عبادت بھی اس کی جاتی تھی. تو وہ چیز ان کے اندر بھی شامل ہو گئی تھی. تو ایک ان کی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی کہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالو. یہ اچھی چیز ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ذبح ہی نہیں کر سکتے، اور ذبح کرو گے تو نہ جانے کون سی قیامت آ جائے گی اور کیا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ چاہے آپ کو پسند ہے نہیں پسند، بس جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ذبح کرو تو ختم، بس وہاں پہ کرنا ہے. یہاں پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں قدم قدم پر. یہ سب کچھ آج ہم بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ گائے صرف ان کی نہیں تھی، ان کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہمارے سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم نے بھی کسی نہ کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی خواہش کو، کسی کیریئر کو، پروفیشن کو، کسی ہابی کو، کسی نہ کسی چیز کو ہم نے بھی دل میں وہ جگہ دی ہوتی ہے جو انہوں نے گائے کو دی تھی. کہ ہم بھی تقریباً عبادت ہی اس کی کر رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم ظاہراً اگر نہیں کر رہے تو وہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہوتی ہے وہ چیز. اس کے پیچھے ہم حلال حرام صحیح غلط سب بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں. وہ چیز سب سے آگے آ جاتی ہے. ہمیں اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہمارا سارا وقت انرجی جینا مرنا اسی کے پیچھے ہوتا ہے. چاہے وہ اولاد ہو، بیوی، شوہر، کوئی رشتہ، کوئی انسان، کچھ بھی. بہت لمبی لسٹ ہے اس میں. یہ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے، سب کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جب تک اس چیز کو قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اس طرح چل پڑے قربان کرنے کے لیے. وہ بڑے ہستی تھیں، ان کا امتحان بھی بڑا. ہم سے کیا قربانی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ کوئی بھی چیز دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ نہ لینے پائے. اللہ تعالیٰ کی جگہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، بس اتنا سا فارمولا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر. بس جسے اتنی بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سب سے اوپر، میں جو بھی کام کروں میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا منع فرمایا ہے. بس ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جائے گی تو معاملات سیدھے رہیں گے. اسی میں بھلائی ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ اب جیسے نماز کا وقت ہے اور کوئی شخص اپنی اسی گائے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. جو جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اور اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کریں؟ ایون کہ دو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ زبان سے، ہمارے حال سے، ہماری پوزیشن سچویشن ایسی ہو کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں یاد رکھتے ہیں تو یہ اللہ اللہ کرنا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یاد ذکر ہے، یاد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ آپ ہر وقت اس طرح سے کریں. کم از کم زبان سے ہر وقت کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کسی خاص وقت پہ، اب نماز میں کیا ہے، بس یہی دیکھنا ہے کہ یہ وقت ہوا، دنیا کے کام چھوڑتا ہے، مجھے آگے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو اور بھی ہر کام اس میں حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. بس یہ اتنا سا آپ کرتے جائیں. اور آپ کی جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے سے منع نہیں فرماتے. آپ اپنی اولاد سے، اپنی شوہر بیوی، اپنے پیاروں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں دوستوں سے، یہ ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے چیز. اس کے بغیر تو نہیں ہے انسان. لیکن اس کا کلیش نہ ہونے پائے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ آپ اطاعت. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ڈرنا ہے نا، وہ اس جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کہ ویسے کسی اور شخص سے نہ ڈرا جائے.
ہر قربانی، نظر، نیاز، عبادت، سجدہ، دعا، توکل، خوف، امید، سب اللہ تعالیٰ سے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے، کسی اور سے یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ معاملات کسی بھی طرح، تو یہ سب شرک میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اتنی سی بات تھی، تو انہوں نے اسے خود ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا، اور ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے. آج آپ اپنے اپنے دل میں ٹٹولیے کون سی ایسی چیز ہے جو ہر دفعہ آپ کو اذان کی آواز سنائی بھی دیتی ہے، لیکن آپ کو وہ اتنی اچھی اور پیاری لگ رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے نیند ہی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہر چیز کو سائڈ پہ کرنا ہے. اور جب آپ دنیا کی چیزوں کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کو آگے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دنیا کی چیزوں میں بھی برکت ڈالتے ہیں، مزہ ڈالتے ہیں. وہ آپ کے لیے وہ باعث سکون، باعث خیر، باعث برکت بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے وہ آپ سے کوئی چیز اس طرح سے چھین لے. وہ لیکن جب آپ اس طرح سے ان چیزوں میں توازن نہیں رکھ پاتے، جن کا جو حق ہے جس چیز کا وہ نہیں دے پاتے، تو پھر وہاں پہ ایشو آتا ہے. بس اتنا سا معاملہ سمجھ لیجئے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فارد ہو. فارد جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فارد ہی ہوتی ہے. بس یہ لفظ یہ مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس میں یہ کتا وغیرہ گول تا کے ساتھ مونس بن کے نہیں آتا. یہی مونس ہے، اور یہ استعمال بھی مونس ہوتا ہے. یہ کسی بھی بڑی عمر کی چیز کے لیے، لیکن خاص طور پر صرف گائے کے لیے ہوتا ہے. ایسی گائے جو بوڑھی ہو، جتنے جو بچے اس کے ہونے تھے ہو چکے ہیں، اب وہ بچہ جننے والی نہیں ہے. والا بکر، اس کا بھی میں نے تفصیل سے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. ٹھیک ہے. آوان، یہ یہ بھی ایسا ہی لفظ ہے، یہ درمیان کی چیز کے لیے ہے، درمیانی، خاص طور پہ یہ عمر کے لیے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پوچھ رہے ہو کیسی ہو، تو نہ بوڑھی ہو اتنی کہ بالکل کسی کام کی نہیں، اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہو کہ ابھی اس نے کوئی بچہ نہیں جنا، یا بالکل چھوٹی عمر کی نہیں، وہ بھی نہیں. تو اچھی درمیانی عمر کی ہو. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا فَفْعَلُوا، کرو، ما تُؤْمَرُونَ، یہ ہمارے لیے بھی ہے. فَفْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیے جاتے ہو نا، کرو، بس کر گزرو اسے، ٹائم نہ لگائیں. یاد رکھیے، نیک کام جب کوئی نیکی کا خیال آئے یا نیکی کا وقت آئے، نماز کا ہے، روزے کا ہے، قربانی کا ہے، جو بھی ہے، اس وقت سوچا نہ کیجیے زیادہ. جتنا سوچیں گے وہ کام اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا، آپ کا نفس اسے مشکل بنا دے گا. تو بس جیسے خیال آئے فوراً کوشش کیا کیجیے جلدی سے اسے کر لیں. بس کرو، کیونکہ یہاں پہ وہ روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کر لو ورنہ اور مشکل میں پڑو گے. نہیں، نہیں مانے، نہیں ماننے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب تک کہ چوٹ نہ کھائیں یا اس چیز کی قربانی نہ دے دیں، ہم بھی نہیں رکتے ہیں، ہم بھی نہیں باز آتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو. انداز ملاحظہ فرمائیے، اپنے رب سے دعا کرو. موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو. کتنے آرام سے اپنے نبی کا نام لیا کرتے تھے، اور یہ کرو، وہ کرو، جاؤ اب یہ کرو، اپنے رب سے یہ کہو، وہ کہو. بہت ہی گستاخانہ انداز ہے. اور ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اور دعا خود نہیں کرتے تھے، اور اپنا رب بھی نہیں کہتے تھے. رب کہیے گا. یہ رب کا لفظ جو ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کی جو بہت سارے الفاظ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں، قرآنی آیات میں سے پتہ چلتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہے، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کو اے میرے اللہ، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کے سارے پیارے پیارے نام یاد کیجئے، ان ناموں سے پکارا کیجئے. بہت باعث برکت اور باعث خیر ہیں یہ سب. اور یہ یا ربی کہہ کے دعا قبول ہوتی ہے. اپنائیت سے، محبت سے، عاجزی سے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، مجھے جیسے ہی موقع ملا، یا تو رمضان المبارک میں آپ لوگوں سے دعا کی اہمیت پہ بھی اسپیشل کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ توفیق دیں. دیکھتے ہیں. اچھا جی، یبین، واضح کر دے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دے، ہمیں کھول کے بتا دے اس کا رنگ کیسا ہو. پھر دیکھیں پھنس رہے ہیں اب. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
اللہ ताला फरमाते हैं कि इन्नहा बाकरतुन, वो एक गाय है जो सफरा जर्द रंग की है, कि जर्द रंग की हो। और ये फाकी उनका लफ्ज का मतलब होता है चमकीला, शोख, गहरा। तो बास कहते हैं ये सिर्फ जर्द रंग के लिए ये उसकी सिफत के तौर पर आता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना काला, स्याह और गोरा, चिट्टा वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, तो ये, लेकिन बात के मुताबिक नहीं, ये किसी भी रंग के लिए हो जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये स्क्रीन को ना टच कीजिए, ठीक है जी। उसका रंग ऐसा हो, और तसुर्रुन नाज़रीन, वो नाज़रीन को, देखने वालों को वो गाय खुश करती है, वो देख के खुश हो जाते हैं, हो जाते हो, इस तरह इतनी खूबसूरत हो। और देखिए इसका रंग इतना खूबसूरत हो। और अब आगे कुछ और बातें उसके बारे में, क्योंकि ये अभी भी नहीं बाज आ रहे, इन्होंने फिर वही बात पूछी। अब आयत नंबर 70 से मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज की क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू, उन्होंने कहा। ये वाव और अलिफ आखिर में आ रहा है। वाव और अलिफ आखिर में इस तरह नजर आए तो ये फेल होगा। अब कौन सा फेल होगा? ज्यादातर ये माजी हो सकता है, या वो वाला मुदारे जो बदल के अमर और नहीं बन चुका हो। और इसके अलावा और भी है, वो अभी मैं जिक्र नहीं कर रही। ज्यादातर यही है, बस इनका ज़हन में रखें। तो ये कौलू तो इतना इस्तेमाल हुआ ही, तो अब आप सबको आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। उन्होंने कहा, किन्होंने? ये बनी इसराइल ने कहा। उदू, दुआ करो। ये अब देखें, ये क्योंकि एक शख्स से कहा गया है, इसलिए इसके आखिर में वाव नहीं आई। वरना अगर ये ज्यादा लोगों से कहा जाए ना, तो इसके आखिर में आइन, वाव, अलिफ बिल्कुल ये इस तरह आएगा जैसे ये वाव और अलिफ है। फिर उस वाव और अलिफ से हमें पता चल जाएगा कि या तो ये माजी हो सकता है या अमर या नहीं। नहीं तो बड़े आराम से पहचाना जाता है, शुरू में ला लगा होता है, लेकिन अमर उसके लिए देखना पड़ता है। अब आप देखिएगा, अगर ये मैं वाव और अलिफ का जिक्र कर रही हूँ अभी, वाव और अलिफ होता है इधर, तो शुरू में आए तो ये खाली अलिफ और उसके बाद वाला हर्फ साकिन, ये माजी तो ना हुआ। माजी में तो सबके ऊपर हरकत होती है। माजी में आप किसी लफ्ज को देखें तो उसके ऊपर, सबके ऊपर कोई जेर जबर होगी, इस तरह से हरकत होगी, वो माजी होगा। अच्छा, तो ये अगर उदू होता तो तुम सब दुआ करो, तो ये फेले अमर है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक से कहा गया, किससे कहा गया? मूसा अलैहिस्सलाम से। वो कह रहे हैं उदू, आप दुआ करो। मैं आप कह रही हूँ, वो तो तुम दुआ करो, अंदाज उनका यही था, तू दुआ कर। ठीक है, तो ये एक से कहा जा रहा है, इसलिए ये आपको पहचानने में शायद इसकी वाव और अलिफ की पहचान मैंने बताई हुई है। मैं वाव और अलिफ की इसलिए ज्यादा बताती हूँ कि वो इस्तेमाल ज्यादा है। तो वाव का मतलब होता है जमा। अब एक से कहा जा रहा है तो वाव तो नहीं आएगी। उदू, आप दुआ करो। लना, हमारे लिए। लाम हर्फ है, नून अलिफ ना जमीर इसम है। लाम ये वही है, जेर वाला है। फॉर, के लिए। हमारे लिए दुआ करो, किससे? रब्बा का। रब भी इसम है, काफ जमीर ये भी इसम है। ये वाहिद के लिए होगी। जमा होता तो कुम होती है। और अंतुम और कुम, यानी कि जमीरें, इनकी शक्लें बदली हुई होती है किसी वजह से, मतलब एक ही होता है, थोड़ा थोड़े फर्क के साथ। वो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। क्या दुआ करो? हमारे लिए दुआ करो। युबय्यिन, वो वाजे कर दे। बा, या नून, किसी चीज को खोल कर बयान करना, बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो वाजे कर दे। लाना, हमारे लिए। ये सारा पीछे गुजर चुका है। फिर दोबारा पूछ रहे, माँ हिया, वो कैसी हो? माँ, जो, नहीं, क्या। जो वाली माँ मौसूला बोलते हैं, नहीं वाली को नाफिया बोलते हैं। ये इस्तिफहामिया होता है, जिसमें किसी चीज के बारे में कोई सवाल पूछा जा रहा हो। ये माँ हिया मोन्नस, क्योंकि बाकरा अरबी में भी मोन्नस है। कैसी हो गाय। और यहाँ एक बात याद रखिए, ये तो खैर आपको ताय तानीस भी मैंने बता दिया और ये मोनस बता दिया। अभी आगे एक लफ्ज आएगा अल बाकरा, वो फिर मैं, बल्कि आ ही रहा है, मैं यहीं पे जिक्र करती हूँ इंशाल्लाह ताला। इन अल बाकरा क्या है जी? उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो, वो हमारे लिए वाजे कर दे कि वो कैसी हो। अब मजीद क्वेश्चनिंग। और इन अल बाकरा, तो बेशक जो अल बकरा है। अब ये जो अल लगा है ना, ग्रामर स्टूडेंट को मैं बता दूं, ये अल जिन्स का है। और यहाँ पर अब इस बकरा के से मुराद मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी है। बाद ने कहा जरूरी नहीं कि वो गाय हो, वो बैल भी हो सकता है।
تو اس بحث میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس زیادہ تر یہاں پہ مونس کے ضمائر آئی ہیں، تو ہم مونس گائے کے طور پر ہی لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بتایا گیا کہ یہ بعض دفعہ یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ گائیں بھی اس کا ترجمہ بعض اسکالرز نے کیا ہے. بے شک وہ جو گائیں ہیں، جو جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بھی خود ہی پھنسے ہوئے ہو، اب دیکھتے جا رہے ہو، روز یہی کام تھا. اب دیکھیں ان سے کس طرح سے اب ان کی مشقت بڑھا دی گئی. انسان کو یہ چیز سمجھ آ جائے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ذکر کے لیے اپنا وقت نکالو، اگر میرے ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتا، یہ نہیں کرتا، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. یہ معیشت میں بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ. چلیں آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کا جو کھانا پینا، روزگار ہے، جو بھی اس کا عام جو روٹین ہے اس کی، وہ بہت ڈسٹربنگ ہو جائے گی، اپسیٹ ہو جائے گی، پھنسی پینک ہو جائے گا، اور بہت اس قسم کی آپ سمجھ لیں مزہ نہیں آئے گا کسی کام میں، ہر کام میں پریشانی، بے چینی سی. تو یہ کبھی اس آیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے تو پھر اس پہ تفصیل سے یہ کبھی اور موقع ملا بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یاد کرنا کسی بھی طرح. اور جو نہیں کرتا تو بس اب یہ دیکھ لیں، اب تھکتے پھر رہے ہیں، کھپتے پھر رہے ہیں، لیکن اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. دل نہیں چاہ رہا ہے ان کا گائے کو ذبح کرنے کا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی گائیں، یہ جتنی گائے ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام ہم پھر رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کیا ہیں، کیا ہو گئی ہیں؟ تشابہ علینا. تشابہ یہ ہے جی شین با ہا، یہ تا جو ہے نا یہ فعل کی اس کی ہے. جو گرامر اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اسکرین کو کائنڈلی نہ ٹچ کیجئے. گرامر اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا باب تفاعل سے آ رہا ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں انہوں نے مشتبہ، متشابہ سارے ترجمہ اس طرح کیے جا سکتے ہیں. تو بے شک جو گائیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی. میں آپ کو ایگزیکٹلی ترجمہ بتا رہی ہوں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے عربک، لیکن ضروری نہیں ہے آپ اس طرح سے کریں کہ آپ جیسے انہوں نے کیا یہ بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک گائے کا کر کے کیا کہ بے شک وہ جو گائے ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، اور علینا اعلی حرف ہے، اور یہ نا ضمیر اسم ہم پر. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اس کو بس چھوڑ دیں. تو تشابہ، میں نے آپ کو بتایا شین باہا تو اس کے حروف مادہ ہے، تو یہ تا و باب کی ہے، یہ سارا مل کے ایک ہی فعل ہے. بس اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں اس طرح سے متشابہ ہو جانا، ملتے جلتا ہو جانا. تو بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، ملتی جلتی ہو گئی ہیں، یا بے شک یہ جو گائے ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، اور کلیئر کر دیا جائے. وَإِنَّا، اور انا، یہ جو انا الف کے ساتھ آتا ہے نا، یہی انا ہے، لیکن یہاں پر انا کا مطلب ہے بے شک، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بے شک ہم. تو یہاں ایک نون الف نا اور آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نحنو. تو یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، اس میں ٹوٹل 3 نون اکٹھے ہو گئے تھے، 2 نون اس کا، ایک نون الف نا، پھر ایک گر جاتا ہے، تو یہ ان نا بن جاتا ہے، بے شک ہم انشاءاللہ. اب انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ان کے منہ سے نکل گئی جو واللہ عالم کہ مجبوری سے، تکلیف میں، مشقت میں تانگ آ کے فائنلی نکلی ہے، جیسے بھی نکلی، لیکن بہت پیاری بات نکلی. انشاءاللہ، ان اگر، آج انشاءاللہ کا مطلب بھی دیکھ لیجئے. اگر شاء شین یا حمزہ، ٹھیک ہے، یہ آپ بس سمجھ لیں چاہنا، اور یہ ماضی ہے. ماضی میں نے بتایا نا سارے جتنے حروف ہوں گے نا اس لفظ کے سب پہ حرکت ہوگی. اگر چاہا، اللہ، اللہ تعالیٰ فاعل ہے یہاں پر، اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا؟ لا محتدون، لام حرف ہے، یہ لام یہ والا نہیں ہے، کہاں گیا یہ والا لام نہیں ہے، یہ زیر والا ہوتا ہے. یہاں پہ زبر پکڑ لی ہے اس نے. میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتایا تھا نا کہ زیر والا لام اگر ضمائر کے ساتھ آئے تو زبر کے ساتھ آتا ہوتا ہے، سوائے یا متکلم کے. اچھا، یہ ایک اور لام ہے، یہ ہوتے ہیں زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، یقیناً، البتہ پھر ہم محتدون ہیں. اب یہ واو نون آ رہا ہے، تو چلیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذرا اندازہ کہ بتائیں مجھے، لام کو چھوڑ دیں، وہ حرف ہے، محتدون اس میں یہ فعل ہے، مجھے میسج کیجئے.
फेल है, अच्छा जी। और इसम है, अच्छा जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है, कुछ फेल बता रहे हैं, कुछ इसम बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ठीक है जी जी, ठीक है माशाल्लाह। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वाव नून आखिर में हो तो ये इसम भी होता है, फेल भी होता है। अब कैसे पता चलेगा? शुरू में जाए, शुरू के में लाम पे नहीं जाना, लाम तो मैंने बता दिया कि हर्फ है। जी ठीक है माशाल्लाह। अब देखिएगा, गौर फरमाइए सब। लाम तो मैंने आपको बता दिया हर्फ है, तो शुरू में मीम है। ये जो पेश वाली मीम होती है ना, ये फेल में नहीं मिलेगी आपको, ये इसम में मिलेगी। बाकी जो अरबिक ग्रामर का कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि ये हा दाल या किस तरह से ये बाब इफ्तियाल से इहतदा यहतदी, फिर वहां से किस तरह ये इसम फाइल वगैरह बनेगा। ठीक है, तो इसका बस इतना कर लें। और फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो और आप यही वाला तर्जमा जो बहुत करीब है ये पढ़ रहे हैं, इस तर्जमे के नीचे फिर आप देख लेंगे, ये नहीं होगा आमतौर पर कि हिदायत पाते हैं या पा लेंगे, इस तरह नहीं किया होगा। इवन दो ऐसा तर्जमा किया भी जा सकता है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन ज्यादातर मिलेगा करने वाले, इस तरह से तर्जमा मिलेगा। अलबत्ता हम राह पा लेने वाले हैं। देखिए, ये जो लफ्ज हिदायत होता है ना, ये इसमें इतनी डेप्थ है, और कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ लफ्ज माना में इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ ये नहीं, हम तो बस ये हिदायत समझते हैं, ये जो नबी और रसूल लाए और इन्हें किसी ने एक्सेप्ट कर लिया बस, या हम हिदायत पर हैं, हमें ये लगता है। हम सबको ये खुशफहमी होती है कि हम हैं। तो और अगर हम हैं भी, अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो इसमें भी इस्तिकामत चाहिए होती है, मांगते रहा करें। ये नहीं कि एक दफा मिल गई तो दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा। तो ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा माना है इसके। यहाँ पर आप यूं समझ लें कि ये बस हक की तलाश में है, और ये हक की तलाश में तो नहीं, यहाँ पे आप ये किसी चीज को उसका इदराक कर लेना, उसको जो उसकी असल हकीकत है ना उसे पा लेना, यहाँ पर इस माना में है कि बहुत जल्द हम जो चीज ढूंढ रहे हैं, जो चाहिए, जो असल में है, वो हम जल्द ही उसको पहुंच जाएंगे, पा लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। चले जी, आयत नंबर 70। इसमें हमने क्या देखा? इन्होंने मजीद मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन्होंने कहा क़ालू दुओ लना, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, वो हमारे लिए वाजे कर दे, मा हिया, वो कैसी हो, बेशक वो जो गाय है, एक गाय कर लें या गायें कर लें, तशाबह अलैना, गाय मुश्तबा हो गई है हम पर, या वो गायें आपस में मिलती जुलती हो गई हैं हम पर, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ी हमें और हेल्प कर दें, क्लियर कर दें मामला। व इन्ना, और बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा, अलबत्ता हम उस चीज तक पहुंचने वाले हैं, उस मामले की हकीकत तक उसे पा लेने वाले हैं। आयत नंबर 71। कौला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला जलूल। फिलहाल मैं यहीं तक करती हूँ। कौला, ये फिर वही, बहुत दफा मैंने ये पीछे भी पिछली क्लास में बताया। कौला माजी है, कहा, किसने कहा? ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। इन्ना हु यकूल, बेशक वो, ये हा की जमीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेशक वो, यानी अल्लाह ताला, यकूलू, वो फरमाता है। अब कौला माजी है, यकूलू मुदारे है। कहा, फरमाता है, कहता है, और हम अल्लाह ताला के लिए फरमाता है कह रहे हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? फिर इन्ना आ रहा है, इन्ना हा, यानी कि ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला, ये पक्की बात है ये कि वाकई ये अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं। और जो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो भी इन्ना के साथ ताकीद है कि बेशक, हा, ये हा की जमीर मुअन्नस की वाहिद की गाय की तरफ जा रही है। बेशक वो गाय, अच्छा, बेशक वो बकरातुन, एक गाय है। सिंपल, बेशक वो एक गाय है। असल में तर्जुमा इसका ऐसा होता है। तो बाज दफा नीचे देखिए, इन्होंने जरा थोड़ा मुख्तलिफ भी कर लेते हैं कि बेशक वो एक ऐसी गाय हो, ऐसे भी कर लेते हैं। अदरवाइज इसका असल में तर्जुमा है, बेशक वो एक गाय है, आगे उसकी सिफात आ रही हैं। ला जलूलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हस। ला जलूल, ला हर्फ है नहीं, जलूल, ये इसको देखें, इस समय तनवीन से पता चल रहा है। जाल लाम लाम, ये जिल्लत से, जलील से। तो इसका होता क्या है इसमें?
आजिज़ी, बहुत ज़्यादा। तो इसको यूँ माना समझ लें कि इस तरह से उसको अ, काबू किया हो, इतनी उसमें आजिज़ी हो और ज़िल्लत से आप समझ लें कि उसकी अपनी कोई राय नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बस वो सिधाई हुई हो। ये जो सुधाई बोलते हैं ना जिसे, जो ट्रेनिंग दी हुई है जिसे, वो ऐसी हो, जो किसी का हुक्म मानती हो, किसी की ट्रेनिंग के साथ जिस तरह उसने बताया वो वैसे करती हो। ये है इसका माना। लेकिन वो ऐसी ना हो, वो ऐसी सुधाई हुई और ट्रेन ना हो कि जो किसी के हुक्म की गुलाम और किसी के कहने पे कोई काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कि क्या काम कर रही है उसके मुताबिक इन्होंने ज़लूल का तर्जमा किया है, जोती हुई हो, कि उसको उससे कोई काम इस तरह का लिया जा रहा है और वो किसी के हुक्म की गुलाम, हुक्म के ताबे उसको कहीं पे रख कर कोई काम लिए जा रहे हो। अब कौन से काम लिए जा रहे हो? गाय जलूल ना हो। ये अरेबिक ग्रामर स्टूडेंट सुन ले, फाउल के वजन पर है जलूल। फाउल का वजन मुजक्कर मोन्नस दोनों के लिए एक ही होता है, सिवाय, आपको इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगी, इस क्लास में मैं जिक्र नहीं कर रही। अच्छा जी, तुसीरुल अर्दा, सा, वाव, रा, और ये है, हो सकता है सा हो, वाव हो सकता है या हो, ठीक है, वाव और या का थोड़ा डिक्शनरी में हो जाता है। तो ये है तुसीरुल अर्दा। इसका असल माना होता है ये फाड़ना या उठना। तो यहाँ पर ये चूंकि बाबे इफ़ाल से आ रहा है, तो उठाना, फाड़ना। तो किसको उठाना या फाड़ना? अल अर्द, जमीन को, जो जमीन को फाड़ती हो, उठाती हो। इसका क्या माना है? हल चलाती हो। तो वो अब जब हल चलाने के लिए जोती हुई ना हो और ना ही आगे इस काम के लिए भी जोती हुई ना हो, तो ये जो जोती हुई है ना, ये एक ही है इन दोनों कामों के लिए आगे। तो ये इस आयत का तर्जमा करते अक्सर लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि किसका क्या मतलब है। तो आप समझ लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो एक गाय है जो ला जलूल, वो इस तरह से कहीं उससे कोई काम ना लिया जा रहा हो, वो कहीं जोती हुई ना हो कि उससे वो जमीन पे हल चलाती हो और खेती को सैराब करती हो। नहीं, ये दोनों कामों के लिए वो जोती हुई ना हो। इन दोनों कामों के लिए जोता होता है ना उसको, यानी कि काम लिया जा रहा होता है, किसी किताबें होती है। वला तस्किल हर्फ, वाव हर्फ, लाम हर्फ, और ना तस्की, सीन काफ, ये या, ठीक है। और फिर मैं बताऊं, वाव और या में थोड़ी हो जाती है, बाज डिक्शनरी में वाव और या कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ, तो कोई बात नहीं। सिर्फ मैं इंशाल्लाह ताला इनके हुरूफ मादा आपको भेज दिया करूंगी, लेकिन उसमें भी हो सकता है जो मैं वहां से भेजती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर और जो मेरे पास डिक्शनरीज हैं इनमें थोड़ा इख्तलाफ हो, तो वाव और या का याद रखें। ये खास तौर पे जब ये एंड पे आती है ना, तो इनकी थोड़ी हो जाता है, और बल्कि वाव जो होती है ना वो अक्सर या में बदल जाती है। अच्छा जी, वाला तस्की। तो अब ये जो ता लगी हुई ना, अच्छा चलिए ये भी मैं बता दूं आपको, तो सी ये भी फेल है जी। और ये कौन सा फेल है? अलामत मुदारे मैंने आपको चार बताई है ना, उसमें एक तो हम ये या और ता, ये तो वाव नून के साथ अक्सर हम देखते हैं। इसके अलावा भी है जो नून, वो, हाँ जी, नून है और एक हमजा है। टोटल ये चार है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये मोन्नस की भी ता वाली होती है। ता चूंकि मोन्नस के लिए भी आ जाती है और सामने वाले मुजक्कर हाजिर के लिए भी आती है, वाहिद के लिए। तो फिर ये देखना होता है कि ये जो अलामत मुदारे ता है ये सामने वाला जो मुजक्कर है, वाहिद है, ये उसके लिए आई है कि मोन्नस के लिए आई है? तो ये मोन्नस के लिए ता इस वक्त आई है, अलर्द मोन्नस है। और नहीं, बल्कि माजरत, ये अलर्ट के लिए नहीं, ये गाय की तरफ बात हो रही है कि वो करती है, ठीक है। वैसे अलर्ट तो मोनस है, लेकिन ये तो सीर जो है, गाय हल चलाती है, ये ता मोनस की है। ये तस की, सका यस की, ये भी ता मोनस की है, ये भी गाय की तरफ है कि वो सैराब करती है। तो ये छोटी सी एक बात है, आज नई बात है, मेरा ख्याल है पहले कभी जिक्र नहीं आया, इस जो शुरू में ता लगी होती है, ये हम आमतौर पे वाव नून के साथ जो ता लेते हैं ना, वाव नून तो आते ही जमा के साथ है, या गायब के साथ या
حاضر کے ساتھ اور مذکر کے ساتھ آئے گا. تو اس میں مجھے کبھی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ کو کہ یہ تا مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ واو نون کے ساتھ جو تا آ رہی ہے وہ آلویز مذکر کی ہوگی، جمع کی ہوگی، یہ مؤنث کی ہے. یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آگے بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ فعل ہے، مضارع ہے، اور یہ تا تانیث کی ہے. اور اینڈ پہ بھی ایک تا تانیث کی آتی ہے، وہ ماضی میں آتی ہے. یہ شروع والی تا ہے جو آتی ہے. تو یہ مؤنث گائے کے لیے کہ وہ ہل چلاتی ہے زمین پہ، زمین میں. اور نہ میں بعد میں بتاتی ہوں. اور تسکیل حرث سیراب کرتی ہے، پانی پلاتی ہے الحرث کھیتی کو. اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں. قول انہو یقول انہا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انہو کہ بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. غائب کے ضمائر ہمیشہ دیکھنے ہوتے ہیں پیچھے کس کی طرف جا رہے ہیں. یقول وہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اور انہا بقراتن، بے شک وہ. اب یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی، یہ گائے کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ بقراتن ایک گائے ہے، یا جیسے انہوں نے کیا بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول وہ جوتی ہوئی نہ ہو. یہ اب آ رہا ہے اصل حکم. یہ ہے، اس کی پھر آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جوتی ہوئی نہ ہو، اس سے وہ کام نہ لیا جا رہا. کون سے کام نہ لیے جا رہے ہیں؟ وہ دو کام بتائے جا رہے ہیں. تو سیر الارض کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، یعنی کہ اس طرح جوتی ہوئی ہو کہ اس سے زمین میں ہل چلایا جا رہا ہو. اور نہ اس طرح جوتی ہوئی ہو کہ وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو. ولا تسکل ہرس، اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو. ہرس کھیتی، یہ بہت استعمال ہوگا قرآن مجید میں اس لفظ کا، اکثر آپ دیکھیں گے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں اور بھی اس کے بارے میں کچھ مزید. اب کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ان کے اس جواب میں. اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کوئی سوال بھی نہیں بچا تھا. مزید بتا دیا. مسلمتن ہو، سین لام میم، سلامت سے. مسلمہ، تو اس کا دو معنی میں بتا دیتی ہوں ایک تفسیر میں. ایک اس کا معنی یہ لیا گیا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہو، ایسا کوئی کام نہ کر رہی ہو، وہ ذلول نہ ہو. لیکن اس کا زیادہ تر اگر اس کے آگے چلے نا تو آپ کو پتا چلے گا اس صحیح سلامت سے مراد ہے وہ صحیح ایک ہی کلر کی ہو اور اس کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو. یہ ہے. اچھا جی، مسلماتن ہو. اب اس بقرہ کی کیا آگے صفات بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ لا ذلول ہو اور مسلمہ ہو. ذلول نہ ہو، مسلمہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو دونوں باتیں میں نے بتائی ہیں نا قرآن مجید میں جو بتائی ہیں، یہ اس سے تعلق رکھتی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں جی. اب مسلمہ ہونی چاہیے، ایسی ہو کہ اب اس کے آگے سے صفت جیسے ذلول کی یہ باتیں دو آ رہی ہیں، ذلول سے تعلق ہے. اور یہ لا شیعہ فیہا کا مسلمہ کے، آپ سمجھ لیں ایک چیز بتائیے، اس کی ایکسپلینیشن آگے سے کوئی الفاظ کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیں. تو کس طرح صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی شیعہ نہ ہو. شیعہ لا شیعہ فیہا، یہ شین یا ایسا آپ کو لگ رہا ہے نا شین یا تا، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے حروف مادہ ہوتے ہیں واو شین یا، اور یہ بس کچھ قواعد کے تحت اس طرح بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ یہ جو دھبے ہوتے ہیں، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ ایمبرائڈری نہیں ہوتی رنگ برنگے دھاگوں سے جیسے کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا صحیح معنی عربی میں جو ہوتا ہے، آپ نے کبھی وہ کپڑے دیکھے ہوں گے جس پہ رنگین کپڑوں کے پیچز لگے ہوتے ہیں، وہ یہ چیز ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ پیچز نہ ہوں، وہ جو دھبے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے اکثر گائے دیکھی ہوں گی دھبوں والی، انہیں وہ نہ ہو. تو اب بعض لوگ اس کا ترجمہ داغ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں داغ ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن چلے اگر یہ اس کے معنی میں لے رہے ہیں جی کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی زخم آیا ہو، کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اصل میں لیکن اگر آپ واو شین یا کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس رنگ سے متعلق بات ہو رہی ہے، کہ اس کے اوپر وہ دھبوں والی نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو اور ہر لحاظ سے. اور چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے صحیح سلامت ہو، ہر لحاظ سے کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، رنگ بھی بہترین، صحت بھی بہترین، عمر بھی بہترین. فی ہا، اس میں فی حرف ہا ضمیر مؤنث کی گائے کی طرف جا رہی ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، الآن،
یہ جو ہے نا حمزہ نون یا اس کے حروف مادہ ہوتے ہیں. تو بس یہ الآن اسی طرح ہم استعمال یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں. اس کا معنی ہوتا ہے اب. ظرف ہوتا ہے یہ اب وقت کا بتا رہا ہے نا. ظرف وقت اور جگہ دو چیزوں کا بتاتے ہیں. جئتا یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی جیم یا حمزہ. یہ ہوتا ہے آنا. جا آنا. لیکن جب اس کے بعد با آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اور یہ تا جو لمبی آ رہی ہے نا زبر والی تو یہ سمجھ لیں یہ ماضی ہے. اور اس کا مطلب ہے تو تم. ون واحد مذکر حاضر. جیتا تو لایا ہے. اب لایا ہے تو کس کو بالحق حق کو. یہاں پر دیکھیں حق حق قرآن مجید میں نا حق مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. قیامت کے لیے بھی کہا گیا قرآن مجید کو بھی کہا گیا. یہاں پر وہ چیز ہے جس کا جو جاننا چاہ رہے تھے جس کو واضح اس کی کلیئرٹی چاہ رہے تھے تو وہ اب تو لایا ہے. حالانکہ وہ تو ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اس طرح سے کھود کریدنا کھودنا یہ تو ویسی چیز غلط ہے. اچھا کھودنا کریدنا سے یاد آیا یہ جو بقرہ ہے نا با قاف را اس کے اصل معنی ہوتے ہیں یہ بھی کھودنا کریدنا پھاڑنا. تو پھر گائے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہل چلاتی ہے چاہے وہ بیل چلاتا ہے بعض جگہ گائے مونس بھی ان کی یوز ہوتی ہوں گی. تو لیکن جو جو کام کرتی ہے اس وجہ سے اس کو یہ نام رکھا گیا ہے. اور ایک حضرت باقر بھی ہوا کرتے تھے ان کو یہ اس لیے جو یہ امام تھے ان کا یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ چیزوں کی ریسرچ کرتے تھے تحقیق کرتے تھے کریدتے تھے. یہ ایک ہوتا ہے کریدنا بال کی کھال اکھاڑنا اور ایکسیسو کویسچننگ کرنا اور وہ نہیں خود ریسرچ کرتے تھے جاننا چاہتے تھے بہت تلاش کرتے تھے. بہت اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا تو ان کو یہ کہا جاتا تھا باقر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کدھر تھی میں؟ ادھر آگے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی قولو انہوں نے کہا الانا اب جئتا تو لایا ہے بالحق حق کو. اور یہ با حرف ہے اور مطلب اس کا ہوتا ہے ساتھ زیادہ تر لیکن اکارڈنگلی بدل بھی جاتا ہے. کبھی یہ با کا مطلب ہوتا ہے بوجہ اس کے اس کو با سببیہ کہتے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے. اور یہ اکثر فعل کے بعد جب یہ حروف آتے ہیں نا تو اس فعل کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اگر جیتا با نہ ہوتا تو آیا ہے تو آیا. اب با آ گیا تو لایا. اب تو حق کو لایا. فَذَبَحُوهَا فا حرف ہے ذَبَحُو فعل ہے ہا اسم ہے ضمیر. فا پھر ذَبَحُو اس کے آخر میں جی الف لگا ہوا تھا ہوتا ہے یہ والا الف یہ والا الف. لیکن یہ قاعدہ ہے عربی کا جب یہ ضمیر آ کے لگ جائے نا فعل کے ساتھ وہ ضمیر فعل کے ساتھ کون سی لگے گی اس طرح الگ سے آ کے جو مفعول بن رہی ہوتی ہے. کیونکہ جو اندر والی ضمیر ہوتی ہے نا وہ تو الگ سے آ کے اسے لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو اس کے اندر ہی ہے جو بھی ہے. تو یہ جو ضمیر آ کے لگتی ہے نا فعل کے ساتھ تو پھر وہ الف لکھنے میں بھی نہیں آتا. فَذَبَحُوا زال با ہا اور آخر میں واو اور الف تھا تو اس کا مطلب ہے ماضی ہے یا وہ مضارع جو بدلا ہوا ہے اور بدل کر امر یا نہیں بنا. تو شروع میں لا نہیں کا بھی نہیں لگا ہوا اور امر کی بھی کوئی صفات نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ ماضی. ذبحو انہوں نے ذبح کیا کس کو اس گائے کو یہ اس کی طرف جا رہی ہے زمین. وما اور نہ اس ماں کا مطلب یہاں پہ یہ نافیہ ہے نہ کادو. یہ کادا یا کادو کا قرآن مجید میں استعمال ہے. ان کی ڈیٹیل نہیں بتاتی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک تو جب یہ آئیں گے ان کے بعد آپ کو فعل مضارع ملے گا. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیے گا ذرا. یہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا لیکن وہ کام نہ ہونا یا پھر کسی کام کو کرنے کے قریب نہ ہونا لیکن وہ ہو جانا جیسا کہ یہاں ہے وہ قریب نہیں تھے یا فعلون کے وہ کرتے لیکن انہوں نے وہ کر لیا تھا. یہ اس کے قادہ یا کادو کے مطلب ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ
اچھا جی، وما کادو، اور یہ کیا کادو، یہ دیکھ لیں واو اور الف آ رہا ہے، ماضی ہے یا امر اور نہیں؟ تو نہ امر والا کچھ نظر آ رہا ہے، نہ لا نہیں کا نظر آ رہا ہے، تو یہ ماضی ہے، سب متحرک ہے۔ اور نہ وہ قریب تھے، کاف واو دال ہے، بس اس کی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یفعلون، فا عین لام، یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں جی، میسج کریں۔ ٹھیک ہے، مریم عباسی شاباش، ماشاء اللہ، سیدہ ایمن شاباش، لبنہ جی ماشاء اللہ شاباش، عشرت علی اچھا ماشاء اللہ، یہ تو سب کو آ رہا ہے۔ عطیہ صاحبہ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، تبسم صاحبہ ماشاء اللہ، نورین صاحبہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مجھے لگا شاید ترجمہ نیچے سے آپ نے دیکھا اور آپ کو کنفیوژن ہو۔ سیما شہاب صاحبہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، لبنہ لیاقت صاحبہ ماشاء اللہ شاباش، سب نے بالکل ٹھیک بتایا، کسی ایک نے بھی غلط نہیں بتایا۔ یہ جی فعل مضارع ہے، بس اس کو پھر پہچان لیا تو پھر میں نہیں بتا رہی اب۔ اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے۔ دوبارہ سے اس آیت کو ایک دفعہ مجھ سے سن لیجئے، آیت نمبر 71 سورۃ البقرہ۔ قال انہو، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، یا بے شک وہ ایک ایسی وہ گائے ہو، لا ذلول، ذلول نہ ہو، اور مسلمہ ہو۔ ذلول کا مطلب ہے کہ جوتی ہوئی نہ ہو، اس سے کوئی کسی کے کام نہ کوئی لیا جا رہا۔ کون کون سے کام؟ تثیر الارض، کہ وہ زمین کو میں ہل چلاتی ہو، نہ ایسا بھی، نہ اس لیے بھی نہ جوتی ہوئی ہو، والا، اور نہ وہ اس لیے بھی جوتی ہوئی ہو کہ تسقی الحرث، کہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، سیراب کرتی ہو، اور کیا بتایا؟ مسلمہ ہو، ہر لحاظ سے صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی، انہوں نے داغ لکھا ہے، آپ دھبا نشان اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، پیچز کسی اور چیز کے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ جو لا ہے نا عربک گرامر سٹوڈنٹس، یہ لا نفی جنس ہے، تو کسی طرح کا، لا شیعتا، کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، کچھ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، اللہ نا، اب جئتا بالحق کی، اب تو حق لائے، اب کلیئر ہوا ہے ہم پہ، فذبحوها، پھر فائنلی انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادو، اور وہ قریب نہیں تھے، یفعلون، کہ وہ کرتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، و، اور حرف اذ، اسم ہے ظرف جب، یاد کرو جب، قتل تم، قتل تم، یہ نیچے سے دیکھا تو نہیں آپ لوگوں نے؟ چلے اگر دیکھ بھی لیا، آئیں یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ قتل تم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، امبر صاحبہ کون سا فعل ہے یہ بھی بتائیے؟ ناظمہ صاحبہ شاباش ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ لبنہ صاحبہ، لبنہ بھٹا صاحبہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، لبنہ لیاقت صاحبہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، سعدیہ ریحان صاحبہ شاباش، سیما شہاب صاحبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ عائشہ عمران صاحبہ ماشاء اللہ، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انتم جو ہے نا، انتم دیکھیں یہاں پہ ہم کہیں گے ہے تو انتم، اس کا اگر آپ کہنا چاہیں فائل، نظر صرف تم آ رہا ہے لیکن یہ اصل میں اس کا یہی فائل ہوتا ہے، انتم، اور انتم، اچھا صرف ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مضارع ہے، باقی سب نے ماضی کا ہے۔ دیکھیں یہ مضارع کے آخر میں نا، یہ جو تم لگا ہوا ہے نا، یہ تم، اور یہ تا، لمبی تا، زیر زبر پیش والی تا، اور یہ تم، یہ مضارع کے آخر میں نہیں ہوتے، یہ ماضی کے آخر میں ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قاف تا لام، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن، ایک نفس کو، نفس کے بہت سارے معنی ہیں قرآن مجید میں، مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک جو ہمارے اندر ایک نفس ہوتا ہے، ایک نفس ذات کو بھی کہتے ہیں، کہ جان کو بھی، تو یہاں پہ ایک شخص مراد ہے، ایک جان کو قتل کیا،
اچھا، ابھی اس کا تھوڑا سا واقعہ بیان کرتی ہوں، پھر اس کے ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نفسن تو یہاں پر اس سمے تنوین سے پتہ چل رہا ہے. اچھا جی، یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اصل میں یہ واقعہ پہلے ہوا تھا، اس کے لیے بعد میں گائے ذبح کی گئی. لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے میں گائے ذبح کرنا یہ تو تھا، ہونا تھا اور ہوا، یہ مین انسیڈنٹ تھا. اسی دوران یہ دوسرا انسیڈنٹ پیش آ گیا تھا، لیکن اصل انسیڈنٹ گائے کو ذبح کرنا تھا. اس سے بہت ساری ان کی خرابیاں سامنے آئیں، ان کے غلط عقائد سامنے آئے. ان کا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار ڈائریکٹ تو نہیں کیا، لیکن ٹال مٹول کرنا، یہ ہیلے اختیار کرنے کی کوشش کرنا، سستی کرنا، بہت زیادہ ایکسیسو سوال کرنا، غیر ضروری سوال کرنا. شریعت کے معاملے میں اس طرح کی یہ حرکت یہ مناسب نہیں ہوتی. پھر آگے سے ان کو لگتا تھا کہ گائے کو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب پچھلی ہم نے کلاس میں دیکھا تھا، کہا تھا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ یہ جو مذاق اڑانا، بلا ضرورت غیر ضروری مذاق ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے مزاح، جسے ہم یہ سینس آف ہیومر بولتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہے کسی کا، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کوئی اسلامک باتوں پہ کوئی مذاق نہیں کر رہا کسی کا، بس ایک مزاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارا فرماتے تھے. ایک دفعہ جب کسی نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو کہا کہ میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں. اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو بہت پیارے سے مذاق ہوتے تھے. یہ ایک چیز ہوتی ہے مزاح، جو کہ ماحول بدل دیتی ہے، اسے شخصیت بڑی پیاری لگتی ہے. لوگ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو لائیولی سے ہوتے ہیں اور چیزوں کو بڑا اس طرح سے مزے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، بات کی طنز ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، نقلیں اتاری جا رہی ہیں، اور کبھی کسی کا مذاق، کبھی کسی، وہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اب ان کو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم سے یہ کیسا حکم ہے، ہم گائے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے ہاتھوں سے ذبح کروائی، اور انہیں یہ بھی احساس دلایا، دیکھو جسے تم ایک طرح کا اپنا الہ سمجھ، الہ نہیں کہ عبادت کر رہے تھے، اور بہت ہی تم نے اسے درجہ دیا ہوا تھا، کچھ ہوا اور اس کو بھی تم لوگوں نے ذبح کیا، کچھ ہوا تمہیں لگتا تھا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہو جائے گا. الٹا اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس گائے کی وجہ سے وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، کھل کے سامنے آیا. تو یہ سب چیزیں اصل میں گائے والا حکم تھا، اور مین وہی تھا. یہ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے. پھر اس میں کیا تھا، تھوڑا سا میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا. یہ میں ضرور بتا دوں، جن چیزوں کا قرآن مجید میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن کا احادیث میں ہے، ان کا کچھ روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایات بولتے ہیں انہیں. ان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو روایات کلیش نہیں کرتی نا قرآن مجید سے، ٹھیک ہے ان کو آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. جو کلیش کرتی ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا آپ کسی روایات کو دوبارہ کوئی اس پہ غور بھی کریں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ قسمیں ہیں ان کی، کبھی موقع ملا تو آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ روایات سے پتہ چلتا ہے، مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بڑا امیر شخص تھا، اسے اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، یہی اس کا وارث بننے کے لیے کہ جلدی سے مجھے وہ جائیداد مل جائے. تو اس کو پھر کسی کے گھر کے سامنے قتل کر کے پھینک دیا. اب اس کا الزام ان لوگوں پر آ گیا جن کے گھر کے سامنے اس کی لاش ملی تھی. اب اس سارے معاملہ کو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، تو اسی گائے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کوئی حصہ اس شخص کو ٹچ کرو، مارو، یا جو بھی ہے. اس میں بھی مختلف ڈیٹیلز ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، صرف اس کا خون بس کچھ لگانا تھا اور قسم کھانی تھی. جو بھی تھا، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے جی کہ اس کو لگاؤ، مارو، اس چیز کے ساتھ اس کو کسی جسم کے حصے کو مارو، ٹچ کرو. وہ جی اٹھا تھا اور اس نے نام بتایا تھا، اور دوبارہ موت طاری ہو گئی تھی اس پر. تو بس یہ، اور اس سے ایک اور مشاہدہ بھی کروانا تھا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، وہ بھی اس چیز کو انہوں نے بھی آبزرو کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا،
تو کیا وہ دوبارہ کچھ مشکل ہے زندہ کرنا؟ اور اصل میں پہلی بار کچھ بنانا میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، تھوڑی محنت ہو سکتی ہے، سیکنڈ ٹائم بنانے میں، دوبارہ کھڑا کرنے میں تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا اس طرح سے یہ دوبارہ لانا، کھڑا کرنا، یعنی کہ یہ تو اس طرح سے ہے جیسے ایک ہی شخص کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، یہ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس واقعے کے بارے میں بھی مدینہ کے یہود جانتے تھے۔ پھر تم کیا کرنے لگے؟ فَدَّارَأْتُمْ، یہ دال را حمزہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں ہٹانا، دفع کرنا، دور کرنا۔ اب یہ جس باب سے آ رہا ہے نا، یہ گرامر اسٹوڈنٹ، یہ بعض اوقات یہ گرامر اسٹوڈنٹ بھی اس کو نہیں پہچان پاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسی اس کی شکل ایسی بدلی ہوئی ہے، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اب جو اس کی شکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا، اپنے سے ہٹا کے دوسرے کی طرف پھینک دینا، دوسرے کی طرف ڈال دینا، دوسرے کی طرف اچھال دینا، تو ایک دوسرے پہ الزام لگانا، یوں سمجھ لیجئے۔ تو پھر جب تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، تم ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ اچھا، آگے ایک لفظ آ رہا ہے فی ہا، تو اس کا مطلب ہے کہ گائے کے معاملے میں، تو اس کے مطلب ایگزیکٹ ترجمہ کرنا ہے نا اس کا، وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بالکل گرامر کے حساب سے۔ تو جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بس تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور آگے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس کا یوں بھی تھا کہ تم ایک دوسرے کو پر الزام لگانے لگے، کہ گائے کا الزام ایک دوسرے پہ لگانے لگے۔ چلے جی، اب آگے چلتے ہیں، اس پہ میں اب واپس نہیں آؤں گی، اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ ہی آج کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فی ہا آ گیا، اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے بارے میں کر دیا ہے، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایگزیکٹ میں نے بتایا نا ترجمہ کرنا تھوڑا ٹرکی ہو جاتا ہے۔ تو باقی بس اصل چیز آپ یہ سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، تو اب وہ ایک نے کیا، ایک بھتیجا تھا یا زیادہ تھے یا جو بھی تھا، یا الزام ایک دوسرے پر آ رہا تھا، تو پھر کیا کیا؟ اس کا الزام ایک دوسرے کو دینے لگے، جی اس نے کیا، کوئی کہہ رہا اس نے کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ واللہ مخرجن، واو حرف، اللہ لفظ جلالہ، لفظ الجلالہ اسم، اور اللہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ مخرج، یہ جی اسم ہے، اور تنوین سے پتہ چل رہا ہے۔ گرامر اسٹوڈنٹ کو بتا دوں کہ یہ اسم الفاعل ہے، اخرجہ یخرجو سے مخرجن، اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے، نکالنے ہی والے تھے۔ کیا نکالنے والے تھے؟ ظاہر کرنے والے تھے۔ جس چیز کو یہ لوگ چھپا رہے تھے نا کہ کس نے قتل کیا، وہ اللہ تعالیٰ دکھانے والے تھے۔ کس طرح دکھانے والے تھے؟ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ ما کنتم تکتمون، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون، یہ واو نون آ رہا ہے۔ اچھا پہلے حروف مادہ بتا دوں، کاف تا میم، اب کیا ہے؟ واو نون آ رہا ہے، اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ شروع میں جائیں، شروع میں اگر تو جیسے آج ہم نے دیکھا پیش میم ہو نا، پیش والی میم، تو وہ پھر اسم ہوتا ہے، لیکن اگر واو نون کے ساتھ آپ کو شروع میں تا یا پھر یا، ان میں سے کچھ ملے تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ واو اور نون کے ساتھ یہ تا جو آتی ہے نا، یہ حاضر کی آتی ہے، اور ابھی میں نے جو آج تا کا ذکر کیا مضارع میں، وہ مؤنث کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ریگولر رہیں، آپ کو ہر کلاس میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا، اتنا کچھ نیا بھی آئے گا، پرانا بھی ریوائز ہوگا۔ یہ کاتمہ ہوتا ہے جی، کتمان، یہ ہوتا ہے چھپانا، اور چھپانے کی بھی تفصیل ہے۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے فزیکلی پکڑ کے چھپا دینا۔ تو یہاں پہ جو چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے، جو راز تھا، جو حقیقت تھی، تکتمون، اور تم چھپاتے تھے۔ کون تم تکتمون کا اصل مطلب ہوتا ہے تم چھپایا کرتے تھے، چھپا رہے تھے اس وقت۔ تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹس ہے۔ واو نون یہ اسم میں بھی آتا ہے اور یہ فعل میں بھی آتا ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ شروع میں جا کے دیکھنا ہے۔ شروع میں آج تو آپ نے میم پیش والی دیکھ لی، واو نون کے ساتھ پیش والی میم ہو تو وہ تو اسم ہی ہوگا، لیکن واو نون کے ساتھ تا یا لگی ہو تو یہ فعل ہوگا، فعل مضارع ہوگا، اور واو
علامت ہے جمع کی. تکتم تم چھپاتے تھے. میں تم کا کیوں ترجمہ کر رہی ہوں, میں وہ کیوں نہیں کہہ رہی وہ چھپاتے تھے. اگر یہاں یکتمون ہوتا تو وہ چھپاتے تھے, اور تکتمون ہے تو تم چھپاتے. ویسے تو یہ مضارع ہے, تم چھپاتے ہو, تم چھپا رہے ہو, وہ چھپاتے ہیں یا وہ چھپا رہے ہیں, یا تم چھپاؤ گے وہ چھپائیں گے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں نا, لیکن یہاں پر کن تم کے ساتھ آیا تو تم چھپاتے تھے. یہ آپ نے محسوس کرنا ہے, ترجمے کا فرق پڑ جاتا ہوتا ہے. یہ کانا کی فیملی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا یہ آ جائے تو پھر اس طرح سے ترجمہ کریں گے. تو بس ٹھیک ہے, یہ سمپل سا ہے جی. اور یاد کرو ان کی, جب تم لوگوں نے ایک نفس کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پہ الزام, اس کے بارے میں جھگڑنے لگے یا اس کے الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے, اور اللہ تعالیٰ جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا, نکالنے والا تھا. کیسے آئے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 73. تو یہ چیزیں جو نا کسی ایک لفظ کو یاد کر لیں, آپ کو اتنی آسانی ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ, کہ واو نون آ گیا آپ کی عادت بن جائے گی فوراً پیچھے جا کے دیکھنا. اگر تا یا یا لگی ہے تو سمجھ لیں فعل ہے, مضارع ہے. تو تا لگی ہے تو حاضر کے ساتھ ترجمہ کر لیں, تم یہ کرتے ہو یا تم کرو گے. یا لگی ہے تو غائب کے ساتھ ترجمہ کر لیں, وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اب فَقُلْنَا, فا حرف ہے, پس یا پھر. قُلْنَا, قُلْنَا فعل ماضی, نون الف نا جس کے آخر میں آئے, تم جس کے آخر میں آئے, لمبی تا زیر زبر پیش والی جس کے آخر میں آئے, وہ ماضی ہوتا ہے. ہم نے کہا, ہم کون, اللہ تعالیٰ نے کہا. کیا کہا, ادریبوہ, ادریبو, ادریبو. مجھے ذرا بتائیں ادریبو کیا ہے, میسج کیجئے. شاباش بینا جی, ماشاء اللہ. بینا جی تو لگتا ہے پہلے سے تیار بیٹھی تھی. شاباش, لکھ کر بیٹھی ہوئی تھی ماشاء اللہ. سعید احمد شاباش, روبینہ جی ماشاء اللہ. بلکیس ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لبنہ بھٹا صاحبہ ویری گڈ. تبسم فیاض, اس کا مطلب پوچھنا چھوڑ دوں, اب کچھ اور پوچھتے ہیں آپ سے. جی طیبہ صاحبہ ماشاء اللہ. سمینہ منیر صاحبہ ماشاء اللہ, سب نے ٹھیک بتایا. لبنہ بیٹی نے بھی ماشاء اللہ, سب نے ٹھیک بتایا. ادری بو, اور کسی ایک سے کہا جا رہا ہے یا زیادہ سے کہا جا رہا ہے, اب یہ بتائیں. شاباش شاباش, اس کے فائل زیادہ ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی, جمع, یہ واؤ جمع والی ہوتی زیادہ تر ملے گی آپ کو. ادھر بو تم سب مارو, زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اب اصل چیز آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں, وقت میں, ہر چیز میں برکت دیں. اسی طرح محنت کریں, ریگولر رہیں. اب اصل چیز آ رہی ہے. اب دیکھیں ضمائر کا کھیل دیکھیے گا اور آپ انجوائے کیجیے گا. اور ضمائر جو ہے کتنے امپورٹنٹ ہیں, یہ عربی گرامر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم کتنا زور دیتے ہیں ضمائر پہ. ادربوہو, اسے مارو, کسے مارو, ابھی دیکھتے ہیں. ببادی ہا, اس کے بعض کے ساتھ, اس کے بعض حصے کے ساتھ. یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا یہ اور بات ہے کہ تفسیر اس کی مختلف طرح سے کی گئی ہے, لیکن میں سب سے زیادہ جو ویزیبل ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ, جو نظر آ رہی ہے یہاں پر. مارو اسے, ہا کی ضمیر واحد مذکر غائب کی ہوتی ہے, یہ اس کو مارو, وہ جو نفس ہے, نفس اس شخص کو, ٹھیک ہے, یہ نفس تو مؤنث ہوتا ہے عربی میں. مارو اسے, اس جو مقتول ہے اس کو مارو. ببادی ہا, اس کے بعض کے ساتھ, کس کے, ہا کی ضمیر مؤنث ہے, گائے کے بعض حصے کے ساتھ اس مقتول کو ٹچ کرو یا مارو. اس کی بہت ساری مختلف تفاسیر ہیں, اور کہ ایگزیکٹ میں مارنا نہیں تھا, اصل میں جی کوئی اور طریقہ تھا, لیکن جو بس سمپل نظر آ رہا ہے, جو مجھے سب سے سمپل لگا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. پھر اس کے بس یہ سب سے بہتر ہے, آپ یہی کر لیں کہ اسے مارو, ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ اس کو ہی اس کے کسی حصے کے ساتھ, تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سمجھنا بھی اور کرنا. آپ سمپل یہ اس ضمائر کو سمجھتے ہوئے اس مقتول کو مارو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ یا ٹچ کرو. تو پھر کیا ہوا, اب یہ آپ دیکھیے گا, یہ جب آپ یہ والا پڑھیں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ بیچ میں کچھ ہوا ہے. قرآن مجید ہر بات کا ذکر نہیں کرتا, کچھ باتوں کا جب سب کو پتہ ہے ان واقعات کا وہ سکپ ہو جاتے ہیں. بہت
تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے واقعات بتا دیتے ہیں، اور جو ضروری نہیں ہوتا ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے سننے والے کو، جو علم ہوتا ہے اس کا، زیادہ تر باتوں کا ضروری نہیں کہ ذکر آئے۔ اب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اس کے بیچ میں کوئی واقعہ ہوا ہے، تو پھر یہاں بار ہے کذالک، اسی طرح، کاف حرف ہوتا ہے حرف تشبیہ، ذالک وہی اشارہ، دور کا، واحد کا، مذکر کا، تو بس یہ کذالک کا سمجھ لیں جی اسی طرح، یحیی مضارع ہے، ہا یا زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا، کون؟ اللہ، کس کو؟ الموتا کو، میت کی یہ جمع، میم یا تا، ٹھیک ہے یہ، اور یہ تو میم واو، تو میم واو تا، مردے، مردوں کو اسی طرح زندہ کرے، کس طرح؟ کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، کسی طرح، کس طرح؟ یہ یہاں پر وہ جو واقعہ جو روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اٹھا، اس نے نام بتایا اس کا قاتل کا، اور دوبارہ موت طاری ہو گئی، تو جس طرح وہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو دکھایا۔ قرآن مجید میں اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ جو اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں، ان کو یہ اس طرح سے یہ دکھایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، سمپل۔ اب کسی کو کوئی قیامت کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَيُرِيكُمْ، واو حرف ہے، یوریکم، را یا حمزہ، را یرا، ٹھیک ہے، یہ ارا یوری، یہ اس میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ہوتا ہے دیکھنا، اور یہ جو یوری ہے دکھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کی بہت ڈیٹیل ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ را حمزہ یا ہے، رکے، اس میں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس کے نا ڈیٹیلز ہیں، عربک گرامر اسٹوڈنٹس کو میں تھوڑا، میرے منہ میں جو لفظ آ رہے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کے مصدر کافی ہے نا، تو اس مصدر کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے مصدر کے مطابق اس کا معنی سمپل دیکھنا بھی ہوتا ہے، غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے، خواب دیکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہے را حمزہ یا، میں ہو سکتا ہے حروف مادہ بعض دفعہ میں کچھ آگے پیچھے کر جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بولتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو بعض دفعہ ہم نے کافی عرصہ ہو گیا ریکال کیے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ نظر نہیں پڑتی، اور بعض دفعہ کی بھی ہو تو بھی چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو جو میں آپ کو گروپ میں دوبارہ بھیجتی ہوں نا اسکرین شاٹ، ان سے کنفرم کر لیا کریں، اور اس میں بھی اگر کنفیوژن ہو، میں کبھی نیچے بھی لکھ دیتی ہوں کہ اصل میں زیادہ ڈکشنریز میں یہ ہوتا ہے، اور دوسرا واو اور یا کا میں نے آپ کو بتایا، پریشان نہ ہوا کریں، اور جن بہنوں کو حروف مادہ میں دلچسپی نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ میرے باقی طریقے سے لفظوں کو پہچان کر لیا کریں، حروف مادہ نہیں یاد کرنا چاہتی کوئی بات نہیں، لیکن یہ چیزیں بہت آپ کو جب ایک حروف مادہ کا پتہ چلے گا، ایک لفظ کا پتہ چلے گا، جب اس سے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلدی پک کر لیں گے۔ اچھا جی، وہ یوریکم، اور وہ دکھاتا ہے، کم، یہ انتم، جو تم ضمیر لگی ہوئی تھی پیچھے، یہ دیکھیں، کنتم اور کم کیا فرق ہے؟ کنتم کے اندر یہ جو تم ہے نا، یہ ماضی ہے، تم اور کم ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے تم سامنے والے، جمع، حاضر جمع، لیکن یہاں جب تم آتا ہے نا تو یہ فاعل بن کر آتا ہے، اور جب کم آتا ہے نا تو یہ مفعول بن کر بھی آتا ہے، اور بھی کچھ ہے بس، وہ دکھاتا ہے تم سب کو، آیاتی، اپنی نشانیاں، آیات، آیات ان کی جمع، یہ بھی اسم ہے، اور ہا ضمیر بھی اسم ہے، اپنی نشانیاں، نشانیوں سے آیات قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ جو قرآنی آیات ہیں، اس کے علاوہ نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، یہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، پھر معجزات کو بھی یہ کہا گیا جو نبیوں کو دیے گئے، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، لعل حرف ہے، اور کم یہ وہی، تاکہ تم تعقلون، پھر واو نون آ گیا، اسم ہے یا فعل ہے، شروع میں جائیں، شروع میں اگر تو پیش والی میم ہوگی تو اسم ہوگا، ادروائز تا یا لگے ہوں تو فعل ہوگا، فعل مضارع ہوگا، اور یہ واو جمع کی ہے، یا کلونا، وہ عقل سے کام لیتے ہیں، تا کلونا، تم عقل سے کام لیتے ہو،
ٹھیک ہے. اب یہ لا اللہ کے ساتھ عام طور پہ ترجمہ ایسے ہوتا ہے تاکہ تم یہ کرو، تو وہ آپ کو کلیئر پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ حال میں کیا ہے یا مستقبل میں کیا ہے یا ماضی میں کیا ہے، تو وہ پتہ نہیں چلے گا. ادروائز یہ اس کا مضارع کا مضارع میں ہی کریں گے، یا حال میں یا مستقبل میں. ماضی کا ماضی میں ہی کریں گے. کبھی کبھار ماضی کا مضارع میں کیا جاتا ہے اور مضارع کا ماضی میں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو. اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ بھی کروا دیا، اور اب اس سے انکار تو کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر وقت ہمارے ارد گرد قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، کائنات میں بھی ہے، ہمارے اپنے اندر بھی ہے. ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اپنے آپ کو بچپن سے لے کر اب تک ہر وقت کتنی چینجز ہو رہی ہیں، اور کتنا کچھ انسان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی زبردست تخلیق ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں یا کائنات میں دیکھیں تو ہر چیز آپ کو پتا دے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی زبردست تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ جو یہ جو جتنی چیزیں ہیں، کسی ایک کو دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی بیان کر رہی ہوگی. سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، اور اگر آپ پوری یونیورس، آپ یوٹیوب سے کبھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو انسان کی عقل، آپ کی عقل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جواب دے جاتی ہے. وہ چیزیں دماغ میں سوچ میں جا نہیں رہی ہوتی، اور وہیں اسی سے پرے تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو وہ چیزیں تھوڑی سی جو ہمیں بتا دی گئی ہیں، کچھ دکھا دی گئی ہیں، کچھ. اور یہ جو ریسرچ ہوئی ہے، ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جتنی ان کو پتا چلا ہے وہ اس یونیورس کا شاید 5% ہے. باقی ان کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی، اور ابھی تک یہ پہلے آسمان تک بھی کوئی پہنچ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات تو اتنی وسیع ہے، تو کسی چیز کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہی ہوتی ہیں. ہے کوئی اتنی اور قدرت رکھنے والا؟ کیا کچھ بنایا ہے، کس طرح آسمان کو دیکھیں کیسے وہ بغیر ستونوں کے واقعی کس طرح وہ کھڑا ہے. سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، دن رات کے آنے کو، موسموں کو دیکھیں، پھر کائنات کو دیکھیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے بنائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ان سب چیزوں پہ بھی رحمت ہے، اور انسان پہ خاص طور پہ. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بیان کرتی ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا تھا، ہم سے کتنے فاصلے پہ رکھنا تھا، اور کس طرح، کہاں، کب، کیسے، کس وقت دن نے آنا ہے، کس وقت رات نے آنا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے انڈر ہے. یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند یہ بن گئی. نہ جانے لوگ کس طرح انکار کر دیتے ہیں. میں تو ایتھیسٹ لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں، کس طرح، ہاؤ. پھر کائنات پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دو ہو ہی نہیں سکتے. جہاں دو ہوتے ہیں، میں تو اپنی زندگی میں جہاں دو لوگوں کو ایک کام دیتی ہوں نا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پھڈا نہ ہو، وہاں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے زبان پہ آئے چاہے دل میں آئے. ایک کام دو لوگ کرتے ہیں، دو مختلف سوچ ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں. کائنات کا اتنا ڈسپلن کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی شریک ٹھہرا سکتا ہے، یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، خود ہی چلے جا رہی ہے. عقل کیسے مانتی ہے اس چیز کو؟ خود ہی آپ بن گئے ہیں، خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، خود ہی کائنات چلے جا رہی ہے. ہر چیز پہ غور کریں، آپ کو اس کا بنانے والا، تخلیق کرنے والے کی قدرت، حکمت، رحمت نظر آئے گی، اس کی ربوبیت نظر آئے گی. آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں. یہ سب چیزیں جس طرح یہ ایک کوئی بھی چیز اپنا وقت ڈیوریشن پورا کر کے ختم ہو جاتی ہے، ایسے انسان نے بھی ختم ہونا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک مقصد دیا ہوا ہے. مقصد سیکھنے کو ملتا ہے کائنات سے. جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، وہ اپنا اپنا کام. سورج کو کوئی نہیں آپ اس کے تھینک فل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، چاند کو آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے وقت پر آ رہے ہیں، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، کام کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایسا ہمارا بھی مقصد ہے. انسان کو اپنا مقصد نہیں سمجھ آتی. قرآن مجید سے جڑے آپ کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے گا زندگی کا. تو بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا کہ بس ہمیں بھیجا گیا یہ آبزرو کرو، دیکھو، کھاؤ، پیو اور مر جاؤ؟ کوئی مقصد نہیں ہے. انسان کی عقل میں یہ چیز کیسے نہیں آتی؟ اور اب تو یہ آپ کو سائنس بھی بتاتی ہے کہ جی یہ زمین ایک وقت ایسا آ رہا ہے، یہ اس طرف جا رہی ہے کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی. یہ نہ بھی بتائے، اور یہ کیسے بتا سکتی ہے، کتنا بتا سکتی ہے؟ ہمارا اس چیز پہ یقین ہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا ایک دن، کیونکہ ہمیں قرآن مجید سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا.
تو یہ اب آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی آیات غور و فکر کیا کریں، تھوڑا ٹائم دیا کریں، کبھی کوئی واک کیا کریں، ساتھ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، چیزوں کو رستے میں چلتے دیکھا کریں، اور باہر نہیں بھی نکلتے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے بالوں کو دیکھیں، نیلز کو دیکھیں، کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے سسٹم. جو چیزیں آپ کی باڈی کے اندر ہے وہ تو نظر نہیں آتی، جو باہر ہے وہ نظر آپ آتی ہیں، ان کو دیکھیں. کس طرح ایک زخم آتا ہے، کس طرح وہ بھر جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ایک زخم آتا ہے آپ کی اسکن پہ، آپ کی پوری باڈی کس طرح اس کے پیچھے کریزی ہو جاتی ہے. کس طرح ڈیفenس سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. سارے جو سیلز اسپیشل بنائے ہوئے ہیں وہ اس وقت وہی اس جگہ پر بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں. اتنا خوبصورت پروسیس ہے، اس کو کبھی اگر آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں. پوری باڈی اس وقت لگ جاتی ہے کہ جہاں پہ زخم آیا، چوٹ ہے، اس کے لیے کچھ کیا جائے. اور ہمیں لگتا ہے یہ چوٹ لگی، یہ خود ہی ہیل کر جائے گا. خود نہیں کچھ ہیل ہوتا، پورا پروسیس ہے بنانے والے کا. آیات کو دیکھا کریں، آپ کو اتنی شکر گزاری آئے گی، اتنی محبت ہوگی آپ کو اللہ تعالیٰ سے. قدم قدم پر آیات ہیں، آپ کے اپنے جسم میں ہے، کائنات میں ہے. آپ اور بھی چیزوں کو دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف یہی نشانیاں نہیں ہیں، آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. آپ کو کس طرح قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ بہت سارے حادثات سے بچا رہے ہوتے ہیں. آج تک کتنی دفعہ حادثات سے بچایا. وہی ایک معاملہ کسی اور کے ساتھ آیا اور اس کی اسی طرح جیسا لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کی موت ہو گئی، لیکن ہم اسی واقعے اور حادثے سے کتنی بار بچ نکلتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں. آنکھیں کھولا کریں، دماغ کو حاضر رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہر وقت دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہی آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ باقیوں کو کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ جی نشانیاں ہیں، دیکھیں ہی دیکھتے نہیں ہیں، قیامت کے انکار کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی دل سے محسوس کیا ان چیزوں کو؟ تو محسوس کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ایک انسان کے لیے. مجھے تو لگتا ہے صرف میرے لیے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں صبح سے رات تک. آپ محسوس کریں صرف آپ کے لیے ہو رہے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے لیے کہاں کہاں کیا کچھ پیدا کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، آپ کو کھلایا جا رہا ہے. کس طرح آپ کو لگتا ہے اتفاق سے مجھے یہ ہوا میرے ساتھ اور وہ مجھے مل گئی راستے میں اور میرے ساتھ. کچھ اتفاق نہیں ہے، صرف آپ کے لیے پوری کائنات پلان کی گئی ہے. جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تب سے پلان ہوا ہوا ہے سب کچھ. آپ کا آنا، آپ کو کیا ملنا ہے، آپ نے کس سے ملنا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. کبھی غور کیا کریں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. محسوس کریں ہر وقت وہ ہستی آپ کے ساتھ ہے. کتنے اسپیشل ہیں آپ اور میں، الحمدللہ. اور اوپر سے ہم مسلمان ہیں. کتنا باعزت بنایا اس نے ہمیں. اس کی کن کن نشانیوں کو آپ اگنور کریں گے، کن کن نعمتوں کو ہم اگنور کریں گے. چلیں جی آج کی یہیں پر کرتے ہیں، اور غور و فکر کی عادت ڈالیں، ہر چیز پہ غور کیا کریں. اور ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے ایکسپریس کریں، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو شروع میں سمجھ نہ سکیں. تو خود سے بھی ذرا، خود سے مراد اللہ تعالیٰ سے آپ ڈسکس کیا کریں، شیئر کیا کریں. آپ بالکل سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی زبردست یہ چیز بنائی ہے آپ نے. کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی اپریشیٹ کیا کریں، حالانکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے، آپ اتنا اچھا محسوس کریں گی. اور پھر اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، لیکن میں نے کہا نا حکمت کے ساتھ. اب اتنا پاگل کر کے نہ رکھ دیجیے گا، انہیں لگے گا ماما ہماری مدر جو ہے، امی جان خود کلامی کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ پریشان ہو جائیں. سمجھداری سے، حکمت سے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں حکمت، حکمت، حکمت. چلے جی یہاں پہ کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. آج ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 73 تک. اور مجھے ہینڈ ریز کریں کس کس سسٹر نے ہر روز پچھلا پورا ہفتہ جو میں نے آیات ہم نے پڑھی تھیں ان کو ہر روز پڑھا، تلاوت کیا، ترجمہ دیکھا. اور اگر ہر روز نہیں کر سکیں، چلے کچھ دن کیا ہو. کوئی اسٹوڈنٹ؟ ہم آگے آگے چل رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، شاباش لبنہ لیاقت صاحبہ، شاباش. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ تھوڑا غفلت کا شکار ہو جائیں. جی ناظمہ صاحبہ، شاباش، بارک اللہ فیک. تو آپ نے جو جذبہ شروع میں تھا نا اسی جذبے سے چلنا ہے. جذبہ کم نہیں ہونے دینا، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. آپ سب بہنیں کوشش کرتی رہیں، اور اسی طرح سے چاہے اس پارے کو یا کسی، یہ میرے اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیا کریں.
جو میں پڑھا رہی ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں، 2 اسکرین شاٹ ہیں، دونوں کو روز 2 منٹ لگیں گے، تو آپ روز اپنی عادت بنا لیں، یہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ قرآن مجید بہت جلدی نکل جاتا ہے، ذہن سے بھی، دل سے بھی، زندگی سے بھی۔ یہ اتنی اسپیشل چیز ہے، اتنی برکت والی اور اتنی ہائی پروفائل، اتنی خاص چیز ہے۔ ذرا سی ہماری طرف سے غفلت ہوئی، ہم نے ذرا سا کوئی اس کو وقت دینا کم کیا یا وہ توجہ نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس طرح نہیں ان کو دیں گے، یاد رکھیے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوتی ہوں، آپ ایک پین لیتے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے وہ قیمتی ہے، آپ 100 دفعہ سوچیں گے میں کس بچے کو یا کس اسٹوڈنٹ کو گفٹ کروں جو اس کی قدر کرے گا، ایسے تھوڑی کسی کو بھی پکڑا دیں گے۔ آپ کی اپنی کوئی چیز قیمتی ہے، آپ اس کو دینا چاہیں گے، اپنی کوئی بک، اپنا کوئی لباس، کوئی چیز جو اس کی قدر کرے، ایسے تھوڑی اٹھا کے دے دیں گے۔ تو آپ اس چیز کو زندگی میں شامل رکھیں، اور ویسے بھی زندگی میں شامل رکھیں قرآن مجید کو، تلاوت کی صورت میں، کلاسز کی صورت میں، سنتے جائیں، سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، آگے پہنچاتے جائیں۔ یہی ایک حل ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں شامل رہے، ورنہ یہ بہت جلدی نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی جی بالکل، ریکارڈنگ آپ لوگ جو بہنیں لائیو نہیں لے سکتی، ریکارڈنگ ریگولرلی آپ سنا کریں، بس ریگولر رہیں، جڑے رہیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ مس ہوگی ریکارڈنگ سن لیں، دوبارہ سے پکڑ لیں، لیکن اس کو بہت کیجول نہ لیجیے گا، بہت فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ چلیں جی، یہاں پر اب میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔